Welcome to the P-Prince Young Pipers Club, जहाँ क्रिएटिविटी never stop, फन के साथ ढेर सारी लर्निंग, वाव डिस्कवरीज और एक्साइटिंग हॉबी मिलकर बनाएंगे अपनी वर्ल्ड को बेटर। तो हो जाओ तैयार and join the P-Prince Young Pipers Club। आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान। जी वेलकम। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर कानून जनाब चौधरी फारूक महमूद सुलेरिया साहब के साथ उनके दफ्तर में मौजूद हैं। आप माशाल्लाह मुमताज़ कानूनदान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और साबिक़ सदर भी रह चुके हैं और पंजाब बार कौंसिल के मेंबर भी हैं। सर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर पहला सवाल आपसे यह है कि देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। नाम तो मेरा आपने बोल ही दिया है, फर्रख महमूद सुलेरिया। सुलेरिया ट्राइब का तल्लक आज़ाद कश्मीर से भी है, लेकिन ये बेल्ट आज़ाद कश्मीर से चलती हुई सियालकोट, जफरवाल, शकरगढ़, नारोवाल और आगे पठानकोट इंडिया में है। इस बेल्ट में ये यानी कि कौम जो है ना ये आबाद है। ऑलमोस्ट 285 गांव हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में, सुलेरिया बल्कि उस इलाके को कहा ही स्लैर की बेल्ट है, इलाका स्लैर। तो मैं ओरिजिनली आई कम फ्रॉम नारोवाल, उसके नज़दीक गांव है, वहाँ से मेरी पैदाइश है। बाकी मेरी फिर एजुकेशन जो है वो क्योंकि वालिद साहब सर्विस में थे। तालीमी सफ़र के बारे में मैं आने लगा उस तरफ को, क्योंकि वालिद साहब इरिगेशन के डिपार्टमेंट में ओरिजिनली ज़िलेदार थे, फिर कलेक्टर होकर रिटायर हुए और उनकी पोस्टिंग कभी किसी जगह पंजाब में कभी किसी जगह, तो साथ साथ हमारी भी एजुकेशन इस तरह चलती रही। तो पंजाब के मतलब बहुत सारे इलाकों में थोड़ी थोड़ी तालीम हासिल की, लेकिन ग्रेजुएशन मैट्रिक जो था वो मैंने माउंटगोमरी, जिसको अब साहिवाल कहते हैं, वहाँ से किया था 1966 में। फिर वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, वहाँ से FA किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर, वो एक ही लॉ कॉलेज था उस वक़्त पंजाब में, वहाँ से LLB की 1970 में। 70 के बाद मैं साहिवाल ही चला गया वकालत के आगाज़ के लिए। वहाँ से लाइसेंस हासिल करने के बाद देन आई शिफ्टेड टू गुजरांवाला। फिर 1971 से ऑनवर्ड टिल टुडे मैं गुजरांवाला में हूँ और आज तक यही वकालत कर रहा हूँ। सर जैसे कि आपने मुख्तलिफ इलाकों से सूबाई सतह पर तालीम हासिल की, मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? निज़ाम तालीम के बारे में तो मेरी कई दफ़ा चेंजेस मेरे ज़हन में आई हैं। एक तो है ही नहीं, कुछ स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम है उनमें और सिस्टम है, जो पंजाबी मीडियम है या उर्दू मीडियम है उनमें डिफरेंट है। वो टाट वाले स्कूलों में हम पढ़ते रहे हैं, अब चेंज आ गई है। अब चूँकि मुख्तलिफ स्कूल ब्रांचेस आ गई हैं, टिप्स आ गया है, क्या नाम है उसका, मुख्तलिफ यानी कि चेंज चल पड़ी है। अब स्टैंडर्ड तो बढ़ गया है, अखराजात भी बढ़ गए हैं। आम आदमी के लिए उनमें दाखिला लेना और अखराजात बर्दाश्त करना वो भी मुश्किल है। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, टोटल एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाए और उस पर अमल दरामद करे और ऑलमोस्ट फ्री होना चाहिए। वो यहाँ पे पता नहीं गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, करती नहीं है, इरादतन नहीं करती है। वो जो एक बड़ा तबका है ना, रिच क्लास, उन्होंने अपने बच्चों के लिए अलग रखा हुआ है। उनके मेरिट हो या ना हो, उनको एचईसन कॉलेज में दाखिला मिल जाता है, आम आदमी को नहीं मिलता। आम आदमी को मिल जाए तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सर आज के दौर और माजी की रवायात के फ़र्क में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो बच्चे हैं वो एक लिहाज से तो बहुत ज़्यादा वेल अवेयर्ड है, उनकी अवेयरनेस ज़्यादा है, लेकिन उस तमीज़ के दायरे में नहीं रह गए। पहले खौफ था, डर था। पेरेंट्स यानी कि मुझे याद है कि गुरूब आफ्ताब के बाद
گھر سے باہر رہنا مشکل بن جاتا تھا. جیسے تو والد صاحب کی ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ شام کی اذان ہو گئی ہے مغرب کی, کیوں گھر سے باہر ہو, فوراً پہنچے کیوں نہیں واپس کر. یہ تھا. اب تو لوگ رات 11-12 بجے تک ویسے ہی چلتے پھرتے بھی رہتے ہیں, معمول بن گیا. یہی سر سلسلہ چل. وکالت میں کیسے آنا ہوا اور کس شخصیت سے متاثر ہوئے آپ؟ میں متاثر ہوئے بغیر ہی آ گیا ہوں. سچی بات تو یہ ہے, میں نے گریجویشن کرنے کے بعد گھر پہ بات ہوئی فیملی کے اندر, تو کچھ احباب نے مجھے کہا کہ ایم اے کر کے ٹیچنگ لائن میں چلے جاؤ. ایک کزن تھے میرے جو وکالت کرتے تھے, انہوں نے بتایا مجھے کہ نہیں تم لا کریں, لا کرنے کے بعد آپ وکالت کا فیلڈ جوائن کریں. تو یہ 1970 کی بات ہے. دین آئی جوائنڈ لا, یہ پروفیشن. وہاں سے پھر میں ادھر شفٹ ہو گیا. جب گجرانوالہ میں شفٹ ہوا 71 میں, تو یہاں پہ والد صاحب کی اس وقت پوسٹنگ تھی. وہ پھر اچانک یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے تو پتوکی کی طرف, وہ ضلع ڈسٹرکٹ قصور ہے آج کل, اس وقت ضلع لاہور ہی تھا. تو وہاں پہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز اتنی نہیں تھی. چھوٹے بہن بھائی جو ایجوکیشن میں تھے وہ یہاں سے شفٹ نہیں ہو سکتے تھے. پھر مجھے یہیں پہ ٹھہرنا پڑا گجرانوالہ میں. پھر جب 5-6-7 سال گزر گئے تو پھر میرے دماغ میں آیا کہ میں تو گجرانوالہ کا اوریجنل رہائشی نہیں ہوں. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پھر میں بار کا جو الیکشن ہے نا, سیکٹری, جنرل سیکٹری بار کا, وہ کنٹیسٹ کرتا ہوں. کچھ اپنے جو بار کے اندر ہیں دوستوں کا پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ کون کون سے گروپس ہیں, یا میری یہاں پہ کیا اسٹینڈنگ ہے یا حیثیت کیا ہے. تو وہ اللہ کے فضل سے جب میں نے کنٹیسٹ کیا تو میرے مخالف 2 کینڈیڈیٹ تھے. وہ دونوں کے ووٹ ملانے کے باوجود میرے اکیلے کے ان سے کہیں زیادہ تھے. تو اوور ویلمنگ میجارٹی سے میں الیکٹ ہو گیا جنرل سیکرٹری. یہ بات ہے 1981 کی, یعنی کہ 10 سال ہو گئے تھے مجھے ادھر آئے ہوئے. 81 کی وہ جب میں الیکٹ ہو گیا سیکرٹری, 81-82 کا وہ ایئر تھا. تو 83 میں پنجاب بار کونسل کے الیکشن آ گئے. تو پھر ویسے ہی میں نے سوچا کہ میں ادھر بھی چلے جاؤں, کوشش کروں. تو دین آئی کنٹیسٹڈ الیکشنز پنجاب بار کونسل کے پہلی دفعہ 1983 میں. اس وقت یہ گجرانوالہ ڈویژن تھی کانسٹیچوئنسی پوری. اس میں مجھے آسانی یہ تھی کہ چونکہ میں آئی واز فرام نارووال, اور نارووال, سیالکوٹ, شکرگڑھ, قصور, اس علاقے سے مجھے توقع تھی کہ مجھے چونکہ آباء و اجداد کا علاقہ ہے مجھے آسانی ہوگی, وہاں سے بھی ووٹ ملے. لیکن خوش بختی میری یہ تھی کہ گجرانوالہ بار جو ڈویژن میں سب سے بڑی بار ہے, یہاں سے سب سے زیادہ ووٹ ملے. تو وہ اللہ نے کرم کیا, اور 83 میں میں پہلی دفعہ پنجاب بار کونسل میں الیکٹ ہو کے چلے گیا. پھر وہ سلسلہ وہ 5 سال کا ہوتا ہے, وہ 5 سال بھی گزر گئے. وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے. تو 88 میں پھر وہ جو کہتے ہیں یہ سیاست, بار کی سیاست کیا تھا, دوسری نہیں. پھر دوبارہ جوش آ گیا. پھر 88 میں دوبارہ کنٹیسٹ کیا, پھر اللہ نے کامیابی دے دی. پھر 83 والا جو ٹرم تھی ہماری 5 سال کی, وہ انہوں نے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر 6 سال کے لیے 1 سال ایکسٹینشن ہو گئی. پھر 94 کا الیکشن آ گیا, وہ بھی کنٹیسٹ کیا, وہ بھی اللہ نے کامیابی دے دی. ٹل 99 پنجاب بار کونسل میں رہا. 98 میں مجھے پھر یعنی کہ جو پنجاب بار کونسل کا پوری باڈی ہے پنجاب کی, اس کا ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین کے لیے کچھ دوستوں نے وہاں سے جو گروپنگ ہوتی ہے انہوں نے پرپوز کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی دے دی. تو دین آئی واز چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل 98-99 یہ رہا. اس کے بعد میں ارادہ ہی کرتا رہا کہ یہاں سے شفٹ کر جاؤں لاہور. تو وہ پروگرام کینسل ہو گیا, چونکہ بیٹیاں, میرے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. بیٹیاں بڑی ہو رہی تھی, انہوں نے ایم اے انگلش میں وہ پڑھ رہی تھی, تو ان کی شادی کی فکر پڑ گئی. اس سلسلے میں پھر میں لاہور تو شفٹ نہ ہوا, اس معاملے میں انوالو ہو گیا, ان کی شادیاں کی. تو بیٹا جو تھا اس کو میں نے لا کرایا. تو 2002 میں اس کا لا کمپلیٹ ہوا, لیکن وہ اپرینٹس شپ کر
गुजरांवाला में उसने कुछ की, कुछ उसने सियालकोट में की। तो फिर वो अल्लाह को जो मंजूर होता है, एक दिन वो सियालकोट से वापसी पे एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये 2003 की बात है। सर जैसा कि आप जो 1993 में 1991 से 1993 तक डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो एक वकील के तौर पर, एक सदर के तौर पर आपकी क्या तरजीहात रही बेंच और बार के दरमियान? पहली बात तो यह है कि उस ज़माने में रवायात बहुत अच्छी थी, जी बहुत ही अच्छी थी। उसकी मिसालें मैं आपको इस तरह दे देता हूँ कि मैं जब 81-2 में सेक्रेटरी था ना, तो मेरे साथ प्रेसिडेंट बार जो थे उनका नाम था मियाँ एहसान मुख्तियार। मियाँ एहसान मुख्तियार साहब सदर बार थे, मैं सेक्रेटरी जनरल था। सदर बार साहब ने जब सेशन जज से मिलना होता था ना, पहले मैसेज भेजते थे, जी वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई थी कि 11 से 11:30 के दरमियान जी वो जज साहब फारग होते हैं, इंटरवल करते हैं, या फिर 1:30 बजे के बाद। तो ये 2 औकात ही होते थे जब हम सेशन जज से मुलाकात के लिए जाए। हालांकि वो मेरे जो सदर थे वो और सेशन जज क्लास फेलो थे, बड़ी फ्रैंकनेस थी, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि जब दिल चाहा चले गए और उनको कहा कि आए जी चैम्बर में आए बात कर। लेकिन अब जब मैं प्रेसिडेंट बना उस वक्त भी यही रवायत थी। मैंने पहली बात तो ये है कि 2 काम किए। यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि सदर बार को लोग वकील कुलीग दोस्त इधर उधर से कहते रहते हैं ये काम जमानत है, स्टे है, फला। इन चीज़ों में मैंने एक असूल बना लिया कि जितने एडिशनल सेशन जज हैं उनके मुतलका कोई वकील मुझे काम कहेगा तो मैं सिर्फ सेशन जज साहब के नोटिस में लाता था कि जी फ़लाँ वकील का ये मसला है, आप उस एडिशनल सेशन जज मुतलका को देख लें, उनसे कह लें, पूछ लें कि अगर बनता है कुछ तो ओबलाइज कर दे, अगर फाइल नहीं बनती तो फिर अल्लाह की सपुर्द कोई बात नहीं। सिमिलरली जो सिविल जजेस थे उनमें सीनियर सिविल जज साहब को जाके मैं रिक्वेस्ट करता, यानी कि हर सिविल जज के पास या एडिशनल जज के पास कभी सिफारिश लेकर डायरेक्टली नहीं आता, उनसे रिक्वेस्ट भी यही करता था कि अगर मेरिट पे बनता है 18-20 का फ़र्क वो निकालते हैं, वैसे भी जज को निकालना पड़ता है, अगर बनता है तो कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं। कभी इस पे मुझे यानी कि ना शर्मिंदगी हुई, ना कभी कोई झगड़ा हुआ, ना वकीलों के साथ। वकील जिसका काम हो जाता था वो भी खुश था, जिसका नहीं होता था उसको भी समझ आ जाती थी कि उसका काम है ही नहीं, गैर कानूनी है, वो बनता ही नहीं, उसका राइट नहीं है, तो वो भी नाराज़ नहीं होते थे। लेकिन अब जो है, अब जो हालात चल रहे हैं इस वक्त तो ग्रुपिंग बनी हुई है, स्वाय प्रेशर डालने की, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती करवाती है। जज साहबान के साथ ताज़ीम भी नहीं, इज़्ज़त भी, वो तकरीम में इज़्ज़त और तकरीम नहीं रह गई, वो ख़त्म हो गई बहुत ज़्यादा। आप पाकिस्तान की अदालतों में पेश भी होते हैं, पेश होते हो, इन अदालतों के क्या हालात हैं आपकी नज़र में? वो फिर मैं अगर मेरा एक अपना कुछ अरसा ना इन चीज़ों से डील करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचा हूँ मैं कि जो एलिवेशन है ना भर्ती होने के तरीके, वो गलत है। जो जुडिशरी में भर्ती है ना, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं। जापान के अंदर शायद मोस्ट प्रोबेबली एक तरीकाकार है कि सिविल जज की रिक्रूटमेंट होती है, सिविल जज का मैजिस्ट्रेट वो जुडिशल ऑफिसर भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद 3 साल तक उसकी बड़ी सख्त निगरानी की जाती है, उसके फैसलों को जब वो कंफर्म हो जाता है तो फिर वो एक लिस्ट में शामिल हो जाता है, वो लिस्ट जाती है, वहीं से प्रमोट होते हैं एडिशनल सेशन जज, वहीं से प्रमोट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, वहीं से एलिवेशन होती है हाई कोर्ट्स में, वहीं से एलिवेशन होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक एक मेरिट का लेवल चल रहा है। अब क्या है कि एडिशनल आप सिविल जज भर्ती हो गए हैं, उधर चंद वकील हैं, उनको आप डायरेक्टली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेते हैं, वो यानी कि वो मेरिट से हटके हो जाते हैं, सिफारिश आ जाती है, कई और आंसर आ जाते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर क्या है, इन्होंने कोटा तो रखा हुआ है 30% लोअर जुडिशरी का, बाकी ऊपर वाला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसमें भी फिर वो सियासत आ जाती है। अब लेटेस्ट जो सुन रहे हैं, जो अमेंडमेंट आई है
اس میں تو میرا خیال ہے بیڑا ہی غرق ہو جائے گا میرے ذاتی پوائنٹ آف ویو سے۔ بات آگے چلتے کرتے ہیں. آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں اور ہر پروفیشنل وکیل اپنے سائل کے مقدمے کے موقع پر عدالتوں میں تحقیق اور مطالعے کے تحت پیش ہوتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں وکلا، آنے والے وکلا اور پرانے وکلا ایسی ضرورت سے کام نہیں لیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، پیش تو ہوتے ہیں لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے نا، اب لوگ کہتے ہیں ریلیف لینا ہے ہم. اب وہ لیگل جو ایشوز ہیں نا، قانونی یا جو رائٹس ہیں ان کو اسرٹ کرنے کے لیے وہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اسٹے چاہیے. وہ گروپ بناتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں جج کو تھریٹس دے کے یا ادروائز کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دوستوں سے کہلوا کے یہ کر کے وہ کر کے وہ ریلیف کے لیے زور دیتے ہیں، داد رسی کے لیے. وہ اس کیس کو میرٹس پہ قانون کے مطابق جسٹ وہ محنت کرنا پڑتی ہے، تو محنت کو اوائڈ کرتے ہیں، شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے کریں تو ایسے ہی ہو جائے، ایسے کریں تو ایسے ہی ہو جائے. سر، وکالت کے پیشے کو پروفیشنل شعبہ کہا جاتا ہے. ایسا کیا ہوا موجودہ وقت میں اس شعبے کی عزت سے کمی آئی؟ وہ ہماری وجہ سے ہی ہے. ہم قانون پہ عمل، رول آف لا تو ہے ہی نہیں. رول آف لا پہ عمل ہوگا تو عزت بھی بڑھ جائے گی. وکیل میرا خیال ہے بہت زیادہ تعداد ہے، 90% کے قریب، جو کلائنٹ کو صحیح مشورہ دینے سے اوائڈ کرتے ہیں. بعض کی تو یہ کوشش ہوتی ہے یہ چونکہ کلائنٹ آ گیا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کیس میں انوالو کر دیں اور اپنا سلسلہ چلا دیں. صحیح مشورہ جو ہے اسلام کے اندر کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ صحیح مشورہ دینا بھی ایک اتنا بڑا کار ثواب ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، صدقہ جاریہ ہے. صحیح مشورہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں قانون آپ نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، فیکٹ سننے ہیں، اس کے بعد مشورہ دینا یہ کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے، یہ نہیں بنتا، یہ آپ اس کو کہیں گے تو پھر سب کام ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ میں نے عرض کی نا، ہم مٹیریلسٹک سوچ کے ساتھ چلتے ہیں زیادہ میجارٹی، جس کی وجہ سے یہ ساری کمپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں. یہ پرابلمز کبھی نہ پیدا ہو. اگر بہت بڑا یعنی کہ مقام ہے وکیل کا اسلام کے نقطہ نگاہ سے، لیکن نہیں اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش، ایکٹ جاری، آپ کی نظر میں کوئی ڈیل نظر آتی ہے؟ ڈیل والی بات نہیں، میں کہتا ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہونی نہیں چاہیے تھی. وہ اس میں تو 2-3 باتیں آ جائیں گی نا. کیا پارلیمنٹ کمپلیٹ تھی؟ نہیں کمپلیٹ تھی، انکمپلیٹ تھی. سینٹ بھی بالکل انکمپلیٹ تھی. جو دوسرا ہاؤس ہے اسمبلی والا، نیشنل اسمبلی والا، وہ بھی انکمپلیٹ تھا. تیسرے یہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ پہلا جو آئین آیا تھا بھٹو صاحب کا، اس پہ کئی مہینے، کئی 1 سال تک آلموسٹ یعنی کہ یہ بحث ہوتی رہی کہ ایسے کرنا ہے یا نہیں، اس کے فار اینڈ ادروائز کیا ایفیکٹس ہیں. وہ انڈر ڈسکشن رہا ہے، پھر جا کے کنسنسس ہوا. اس میں تو یہ انڈر ڈسکشن آیا ہی نہیں، پبلک کے سامنے تو آیا ہی نہیں. پھر پبلک کے سامنے کیا، ان کی اپنی کمیٹیز کے سامنے یا پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے بھی وہ پراپرلی ڈسکس نہیں ہوا. تو اس لیے یہ جو بنایا ہے نا جلدی میں، یہ غلط بن گیا. اور خاص کر جو جوڈیشری کے بارے میں اس میں امینڈمنٹس وہ بالکل ہی ناقابل قبول ہے. سر، اس ایکٹ کے بعد عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان بہتری آئے گی؟ پارلیمنٹ کے اندر کیا بہتری آنی تھی؟ پارلیمنٹ تو ہے ہی نامکمل. وہ تو اگر زیادہ اسٹرکٹلی بولیں گے تو وہ 45 اور 47 فارم والا ایشو جو ہے یہ بھی ڈسپیوٹ یہ کیوں چل رہا ہے. پارلیمنٹ کو آج خود کہنا چاہیے کہ اس کو پہلے ریزالو کرو تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں، پھر ہم آگے چلیں. پارلیمنٹ نے کبھی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے 45 اور 47 والے فارموں کا، یہ کبھی پارلیمنٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا. حالانکہ یہ بنیادی ان کا اپنا فرض ہے، ان کی اپنی بہتری کے لیے ہے، آئندہ ملک کی بہتری کے لیے ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کر کے اس کو ریزالو کرے، اس پہ اس معاملے کو ایکسپیڈائٹ کرے. وہ تو الٹا اس کو لٹکا رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ چلتی رہے. سر، اس بل کے بعد بار اور بینچز کا کیا کردار ہوگا؟ بار کا تو کردار ختم ہو چکا ہے میرا خیال ہے. اس میں بینچ کی جو میں پہلے عرض کرنے لگا تھا آپ سے کہ اب بینچ کی تو پوزیشن بڑی آکورڈ ہو گئی ہے. ایک بات ہے لیکن اب اگر انہوں نے وہ
چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے پوسٹنگ ہے وہی انہوں نے ڈسپیوٹڈ بنا دی ہے. جو پہلے 3 ججز میں سے کسی کو کرنا ہے وہ 3 میں جو پہلے 2 ہیں یا جو تینوں ہیں وہ تو کافی عرصہ گزار کے وہ سینیرٹی میں اوپر آئے ہیں نا. تو اگر وہ نااہل تھے انکمپیٹنٹ تھے تو ان کو تو پہلے ہی فارغ کر دینا چاہیے. جب اس لیول پہ آ گئے ہیں 15-20 ججوں میں ٹاپ پہ آ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں یہ انفٹ ہے یہ انفٹ ہے. انفٹ نہیں ہے. یہ پالیٹکس جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لے کے کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا یہ سوٹ کرتا ہے. یہ ججز میں بھی اخلاقی جرت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق چلے. اگر وہی بددیانت ہو جائیں یا وہ منحرف ہو جائیں وہ آئین کی پرواہ نہ کریں وہ بھی ذاتی تعلقات اور سیاسی وابستگی کے ساتھ چلیں گے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہے. اس سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے ملک کا؟ سر آپ کے خیال میں عدالتوں میں زیر التوا کیسز کیسے نپٹائے جائیں؟ کس لیول پہ؟ ہائی کورٹ لیول پہ، سپریم کورٹ لیول پہ؟ دونوں لیول پہ. ہاں اب میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں تو میرا خیال ہے جو موجودہ چیف آئے ہیں نا یا صاحب انہوں نے پہلے سپریم کورٹ میں 5 بینچز سے زیادہ نہیں بنتے تھے. اب انہوں نے 2 ججز کا بینچ بنا کے 8 بینچ بنا دیے میرا خیال ہے. تو وہ اگر ججز نے کام کیا تو زیادہ یعنی کہ کیپیسٹی ہوگی نا آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے تو یہ جلدی ڈسپوزل ہو جائے گی. اس میں ویسے تھوڑا سا فالٹ نا کچھ ہماری طرف سے بھی ہے. جس وکیل کا کیس کمزور ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو لنگر آؤٹ کر دیجیے لیکن یہ پھر جج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر جج صاحب کام کرنا چاہیں نا تو وہ تیزی سے نپٹا سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں تو کام یہ میرا خیال ہے اب کمپیریٹیولی جلدی ختم ہونا شروع ہو جائے گا. ہائی کورٹ میں ایک دقت ہے کہ ہائی کورٹ میں جو 199 ہے جس کو کہتے ہیں وہ ریٹ جورسڈکشن وہ اس طرح کا ہو گیا ہے سلسلہ کہ ہر چھوٹی موٹی بات پہ ریٹ فائل ہو جاتی ہے. یعنی کہ کسی زمانے میں وہ عین قانون کے مطابق جو ریٹ ہوتی تھی نا اس کو سماعت کیا جاتا تھا. اب چھوٹے چھوٹے معاملات میں جن میں وہ ریٹ جورسڈکشن نہیں بھی ہوتی تو کورٹس انٹرٹین کر لیتی ہے پھر وہ آگے دفتر کے اندر وہ لنگر آؤٹ اہلکاروں کے ذریعے لنگر آؤٹ ہو جاتی ہے میٹر. یہاں پہ بھی کچھ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو سول ریویژنس ہیں ان کے لیے کوئی بینچز مقرر ہو جانے چاہیے. ریٹ کے لیے کوئی علیحدہ ہو جانے چاہیے. کمپنی لا کے لیے جیسے 2 بینچز رہتے ہیں 1-2 بینچ لاہور میں بھی 2 بینچ ہیں تو اس طرح ان کو وہ کام دیا جائے. مجھے یاد ہے کہ بینکنگ کا کام جو تھا ایک زمانے میں لاہور میں ایک بینچ بن گیا تھا جو صبح یعنی کہ وہ 11 بجے تک یہ نہیں عام روٹین یہ ہے کہ ڈویژن بینچ جو ہے نا وہ 11 بجے کے بعد شروع کرتا ہے 11:30 بجے کے بعد انٹرول کے بعد. ایک زمانے میں یہ جج صاحبان نے یہ کیا تھا ہائی کورٹ نے کہ وہ صبح 9 بجے ڈی بی بیٹھ جاتی تھی سارا دن بینکنگ کے کیس سننے سماعت کرنی اور ڈسپوزل ہو رہی تھی. لیکن وہ پھر سے اب 11 بجے تک روٹین ہے کہ جنرل کیسز سنیں گے اس کے بعد 11:30 بجے وہ ڈی بی بیٹھے گی. وہ ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے یعنی کہ وہ پورا دن ہی ان کو سننا چاہیے. 27 اکتوبر 2024 سپریم کورٹ کا نیا دور شروع ہوتا ہے. نئے چیف جسٹس کے لیے نئے چیلنجز کیا ہیں؟ میرے ذاتی خیال میں تو انہوں نے کور اپ کر لیے جو چیلنجز تھے. گروپنگ تھی نا انہوں نے میٹنگ بھی بلا لی. انہوں نے سینیرٹی کو بھی مد نظر رکھا ہے. جو اپنی کمیٹی بنائی ہے وہ 3 والی وہ پہلے 3 ہی رکھے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بینچز زیادہ بنا دیے ہیں. اب جتنے بینچز بنائے ہیں ان پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا ابھی تک. ایک ہم نے محسوس کیا ہے کہ وہاں پہ ہارمونی آ گئی ہے. ان کے آپس کے جو ڈفرینسز ہیں وہ کم ہوئے. ادروائز اب پولیٹیکلی شور مچ رہا ہے کہ 2 ججز کو منیب صاحب کو اور منصور شاہ صاحب کو ان کو پریشرائز کرے کہ یہ ریزائن کر دیں. یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. یہ وکلا کا بھی کام نہیں ہے. اگر وہ نااہل تھے تو وہ تو بہت پہلے نکل جانے چاہیے تھے. ایک طرف کہتے تھے کہ ان کو بڑھنا چاہیے چیف
جب ان کو چیف بننا چاہیے کیوں کہتے تھے کہ وہ اہل ہے. جب وہ اہل ہے تو اب وہ نا اہل کیسے ہو جائیں گے کہ اب وہ ریزائن دے کے کر چلیں گے. ایک کمپیٹنٹ جج جس نے اتنے عرصے سے کام کیا ہے اور اس کا ایکسپیرینس اور وہ کریڈٹ ہے اس کا, تو اس کو آپ فارغ کر دیں, نئے بھرتی کر لیں. یہ طریقہ غلط ہے. کمپیریٹیولی اب حالات میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اب وہ تناؤ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے وہ کام اسموتھلی چلائیں گے. چیف صاحب جو نئے آئے ہیں نا ان کی گرپ مضبوط ہوگی, وہ اپ رائٹ ہو گئے. وہ سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. جوڈیشل کمیشن کیا رکھیں کون ہوں گے آپ کی نظر میں؟ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اور ہے, سپریم جوڈیشل کونسل اور ہے. ٹھیک ہے جی. جوڈیشل کمیشن میں جو ہے نا وہ ججز کی بھرتی کے لیے تھا. اب جو نیا فیصلہ کیا ہے اس میں تو ان کا رول ہی ختم ہو گیا. اب تو وہ بن گئی ہے ایک پارلیمانی کمیٹی, وہ شاید 12 ممبر ہوں گے, تو 8 گورنمنٹ کے ہوں گے. ان کے اندر نام جائیں گے, ڈسکس کریں گے, ڈسکس کرنے کے بعد وہاں سے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرا دیں گے, بس ختم ہوگی بات. آج حکومت یہ غلط معاملہ ہے نا. یعنی کہ جو جج بھرتی ہونا ہے وہ تو جوڈیشری والے ہی بتا سکتے ہیں نا بہتر ہے کہ نہیں ہے ایگزام. وہ تو ان کا ریکارڈ جو چیف جسٹس بیٹھا ہے سپریم کورٹ میں وہ تو نیچے والے ججز کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, ان کی فائل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایگزامن کرنے کے بعد یہ جج صاحب جو ہے یہ مناسب فیصلے دیتے رہے ہیں یا نہیں. یا جب ہائی کورٹ کی ایلیویشن ہوتی ہے تو وہ پھر کنسرنڈ چیف جسٹس صوبے سے پوچھتے ہیں, تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وکیل بہتر پیش ہوتا رہا ہے, بہتر آرگومنٹس کرتا ہے, اپ رائٹ ہے, اس کا رویہ کیسا ہے, اس کی ڈیلنگ کیسی ہے, وہ چیزیں بھی ان کے نوٹس میں. اب پالیٹیشین جو ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہو سکتا. وہ تو پھر اپنے ذاتی, میں ان کی پارٹی میں ہوں, وہ مجھے ان کے مطابق چل رہا ہوں, وہ کہیں گے کہ اس کو کر دو. سر حکومت وقت آج 27 آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے, اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ابھی پیش تو نہیں کرنے جا رہی, سوچ رہی ہیں, ابھی تو وہ پلاننگ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اب 27ویں آئینی ترمیم جو پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلی میں خامیاں ہیں, پہلی میں ان کا یا تو ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے یا اس میں خامیاں ہیں, دو ہی باتیں ہیں. یا تو 26ویں ترمیم آئینی ترمیم میں گورنمنٹ کے یا جو متعلقین ہیں پارلیمنٹ ہے جو بھی ہے ان کے اپنے مقاصد پورے نہیں ہوئے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی لے آئیں, یا پھر اس میں خامیاں رہ گئی ہیں. تو دونوں صورتوں میں یہ 27ویں تو نہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے متعلق یہ سپریم کورٹ کے اندر جب معاملہ آئے گا نا ان کو تھریش آؤٹ کرنا چاہیے بڑا ڈیٹیل سے. اس کی سماعت جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کو بڑے حوصلے سے اور سمجھ کے باقاعدہ دلائل لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. تو اس میں جو خامیاں ہیں وہ سکریپ کر دیں اور جو جائز باتیں ہیں ان کو اپہولڈ کر دیں. سر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی تعداد بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے, جبکہ ہائی کورٹس میں 42 جج صاحبان کی کمی پائی جاتی ہے تقریباً. ان جج صاحبان کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ وہ اب پھر وہی بات, یہ ریکروٹمنٹ جو کرنے لگے ہیں نا 22 جج ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کام آلموسٹ, ان کی جو کمیٹی بنا لی ہے انہوں نے وہ پارلیمانی کمیٹی, اس کے ذریعے اگر بنائیں گے تو وہ کمی پوری کرنے کی بجائے نقصان ہوگا. میرٹ والے بندے نہیں آ سکیں گے. وہ تو طریقہ کار جو پہلے تھا وہ کمپیریٹیولی بہتر تھا, اس طریقے سے کریں گے تو ٹھیک ہے. اب اگر جلدی میں چند دنوں میں یہ اپنے 22 نام لکھ کے دے دے وہ یعنی کہ جو پالیٹیشینز ہیں حکمران طبقہ وہ ان کو بھیج دے اور وہ اپنے 22 نام کی اپروول دے دے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دے, تو یہ تو کمی پوری نہیں ہوگی. یہ تو ہو سکتا ہے زیادہ خرابیاں پیدا ہو جائیں ہائی کورٹ کے اندر. ڈسٹرکٹ کورٹ اور سیشن کورٹ گجرانوالہ کے حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آلموسٹ ٹھیک چل رہا ہے, صحیح جج بھی ہے, کام کرتا ہے. باقی ایڈیشنل یہاں پہ تعداد تو کافی ہو گئی ہے, لیکن ماحول جو ہے نا کام کرنے کا, اب وکلا جو ہے آل آف اے سڈن اسٹرائک کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی جھگڑا آئے دن کھڑا رہتا ہے. اب بھی 3-4 دن میرا خیال ہے اسٹرائک رہی ہے. یہ اسٹرائکس اوائڈ ہونی چاہیے. ججز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے رہے تو ٹھیک ہے. یہ ڈپینڈ پھر وہی کا یعنی کہ ماحول ٹھیک ہے, لیکن جب خراب ہوتا ہے
وہ میں کہتا ہوں تو خراب کرنے والے لوگ کون ہیں یہ؟ آلموسٹ یہ تو معاشرہ ہی ہے نا ہمارا. وکیل بھی معاشرے میں سے ہے. وکیل کو لوگ جو ہے لوکل وہ تنگ کرتے ہیں, وہ پھر گروپنگ بن جاتی ہے, وہ آگے شور مچاتے ہیں. یہ اوور آل جو سوسائٹی ہے نا اس کے اندر یہ نفاق ہے. یہ اکیلے وکلا بھی ایٹ فالٹ نہیں ہے, ججز بھی نہیں ہے. ججز بھی کئی ہیں وہ پراپرلی کام نہیں کرتے, توجہ کہا نہیں. جاتا ہے کہ آپ فلاحی کاموں میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے اپنے صاحبزادے کے نام پہ ایک مسجد تعمیر کرائی اور لائبریری کا قائم عمل میں لائے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو شیخ صاحب بڑی سادہ سی بات ہے کہ اللہ نے توفیق دی, ہو گیا. ادروائز میں تو کئی دوستوں کو کہہ بیٹھا ہوں کہ ہم 100 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ تو ایک موقع بنا, بیٹے کو چونکہ میں نے وکیل ہی بنانا تھا, بن گیا تھا بلکہ. اس کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ اس کو لاہور میں شفٹ کروں گا. تو جو مسائل میں دیکھتا رہا ہوں ادھر, چھوٹا مکان میرا, سائیکل کی سواری اینڈ سو آن, اس طرح کے معاملات تھے میرے. تو وہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بیٹا چلے گیا تو وہ پیسے جتنے تھے وہ میں نے پھر سوچا کہ بار کے اندر ہی لگا دیں. تو یہ لائبریری اس لیے بنائی کہ وکلا کو پڑھائی کرنے میں دقت نہ آئے کسی سے. ایک بات, مسجد ساتھ ادھر تھی نہیں اس لیے بنا دی. ویسے تو میں نے مسجد ایک اسی نام پہ ناروال, کیونکہ میرا اوریجنل ہوم ٹاؤن وہاں پہ بنائی ہوئی ہے. وہاں پہ ایک زمانے میں پلانٹیشن بھی کی تھی. یہاں پہ یہ دو کام یہ ہو گئے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چل رہی ہے. لائبریری سے استفادہ وکیل ہی اٹھا رہے ہیں, انہیں کو فائدہ پہنچ رہا ہے بس. وجہ پہ بات کرتے ہیں, وجہ پہ بات کرتے ہیں. وہ موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کے خیال میں فلسطینی عوام کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے بظاہر. نہ مسلمانوں میں یونٹی ہے تو نہ کوئی پراپرلی ڈیفینس ہے. جب تک ان کے اندر یونٹی نہیں آئے گی, ان کو احساس نہیں ہوگا, تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. یہیں سر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک اس جنگ بندی میں خاموش تماشا. یہی میں کہہ رہا ہوں, جب تک ان کے اندر مجموعی طور پہ ان کے اندر اتحاد نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں اب یہ اور طرح کے. میں اب اسلامی بات ہوئی ہے, وہ اسلام میں تو دو چیزیں, صبر اور شکر اور کوشش. کوشش کرنی تھی انہوں نے, اکٹھے ہو کے کرنی تھی نا. یہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکے تو کوشش کیا کریں گے. ان کے ذاتی مفادات اس طرح کے ہیں, اس کے تحت کچھ بھی نہیں. وہ تو بیچارے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں, ہوتے جائیں گے. کشمیر کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کشمیر کے بارے میں پھر ہماری پاکستان کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے نا. تو پھر سیاسی بیان بازی ہے بس. سیاسی بیان بازی ہے نا کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, کرنا کسی نے کچھ نہیں. 27 اکتوبر 1947 انڈیا نے حق سے محروم کر دیا کشمیر کو. ہم کچھ نہیں کر سکے, کچھ نہیں نہ کر سکے, کچھ نہیں نہ کر سکے. آواز کون سی بلند کرنی ہے؟ آواز سیاسی بلند ہوتی ہے. وہ سیاسی آواز جو ہوتی ہے وہ کوئی آواز نہیں ہوتی جب تک عوام ساری کی ساری ساتھ نہ چلے. چند سیاسی پارٹیاں جو 2 3 4 ہیں وہ بیان بازی کرتی ہیں. لوگ عوام جو ہے وہ چاہتے ہیں, جب عوام چاہنے لگتی ہے تو گورنمنٹ کے اپنے مفادات آ جاتے ہیں, وہ پھر ان کو ایسے حالات ہی نہیں پیدا ہونے دیتے. یہ تو سب سیاسی باتیں, کچھ بھی نہیں ہے ان میں. سر کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں حکومت سے وقت کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. فرینکلی اسپیکنگ کیا کر رہی ہے؟ کب کیا ہے کہ انہوں نے؟ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اس کے مطابق چل رہے ہیں. اپنے مفادات کو چھوڑ کے کوئی کرے تو پھر ہو سکتا ہے, ادروائز تو کچھ نہیں. ادروائز تو یہ چل رہا ہے نا سلسلہ, کب سے چل رہا ہے؟ 47 سے ہی چل رہا ہے. آج تک کیا حل ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سر پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈوب گیا ہے معاشی طور پہ, اور کیا ختم ہو گیا ہے. قرضہ لے کے ہم چل رہے ہیں. وہ ایک لطیفے والی بات ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا رہتا تھا آپس میں,
وہ کہتی تم کماتے کچھ نہیں. کبھی وہ پڑوسی فلاں چیز بھی گھر ان کے گھر آتی ہے, فلاں چیز ان کے گھر آتی ہے. وہ ایک دن وہ ان کے جو میاں تھے نا, انہوں نے اپنے وہ جو کپڑے اچھے پہنتے تھے نا, گئے بازار میں, وہ بیچ بوچ کے نا کچھ چیزیں کھانے پینے والی لے کے گھر آ گئے. تو سر پاکستان پر بھاری قرضہ, حکومت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں کرتی؟ حکومت کو تو بالکل درویش ہو جانا چاہیے نا, نہیں ہوتی. حکومت ہے ہی نہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کے پاس سب مفاد پرست ہیں, ٹولے ہیں مفاد پرست, اور اپنی انکم اپنے ذرائع بنائے ہوئے ہیں, عیاشیاں یہ وہ, کچھ نہیں شاہ خرچی. اس ٹولے کو کیسے فارغ کیا جائے؟ پاکستان میں تو اللہ ہی فارغ کرے گا, آپ اور ہم تو نہیں کر سکتے. عوام نکلتی نہیں ہے, عوام کبھی نکلی ہے؟ نکلتی نہیں ہے. جو یہ پچھلے دنوں ایک روڑا رپا تھا نا, وہ عوام آئی, پھر وہ سیاست کی نظر ہو گئی نا, پھر وہ اینڈ پوائنٹ پہ پہنچنے سے چند لمحے پہلے وہ بکھر گئے. یہ بس انفارچونیٹ ہے بات, لیڈرشپ کی کمی ہے. جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہ بددیانت ہے, اعلانیہ بددیانت ہے. کوئی ایک اچھا کام ان کے کریڈٹ پہ نہیں ہے, کوئی ایک کام. قرضے لے کے ہم چلا رہے ہیں, قرضے لے کے کتنی دیر چلائیں گے؟ چلاتے رہیں گے. الٹیمیٹلی وہ بھی بیچ رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں. کسی دن ایسا ڈیفالٹ ہوگا, پتہ چلے گا یہ سب کچھ چلے گیا ہمارے ہاتھ سے. بہت شکریہ سر. تھینک یو.